अस्सलामुन अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने फैमिली मेम्बरान का ख्याल रखें और इनके साथ साथ वो अफराद जो ज़रूरतमंद हैं और आपके इर्द गिर्द में रहते हैं। अगर आप माली इस्तात रखते हैं तो इन अफराद की हेल्प अतियात के थ्रू ज़रूर करें। ये आपके अतियात के मुस्तहिक भी हैं और मुंतज़िर भी हैं। लिहाजा आप अपने अतियात दीन फ़रोशों, चाहे वो मजहबी सरपरस्त आम वाले हों या ख़ुद को कुरानिस्ट कहने वाले मंगते हों, जो दीन फरोशी करते हैं, उनको हरगज़ भी ना दें। अगर आप उनको दे रहे हैं तो यूँ समझे कि आप अपने अतियात सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप के अतियात के सही मुस्तहिक यही अफराद हैं जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, जिनको आप जानते हैं और वो इसके मुस्तहिक हैं। लिहाजा ये एक रिक्वेस्ट थी जो आप दोस्तों से मैं अक्सर करता ही रहता हूँ। आज के अपने लेक्चर की जानब हम बढ़ते हैं तो आज हम अल इंजील को देखेंगे कि इसका क्या करना है और वो आयात जिनमें सिर्फ अल इंजील आया है इन पर बात करेंगे। और अल इंजील और तौरात क्या है इस पर हम 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं। इस सिलसिले में हमारा ये तीसरा लेक्चर है और उन दोनों लेक्चर्स में हमने आपसे तौरात और अल इंजील के मानी शेयर कर लिए थे। इन दोनों लेक्चर्स का जायज़ा आप हमारे यूट्यूब की टाइमलाइन पर जाकर ले सकते हैं और उन दोनों के लिंक्स मैं आज वाले लेक्चर के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। वो दोस्त उन लिंक्स पर जाकर उनका जायज़ा ले सकते हैं। आज हम सिर्फ अल इंजील पर बात करेंगे कि इसका क्या करना है। अल इंजील के मानी तो आप दोस्तों को पता ही हैं, क्योंकि हम शेयर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपसे। जैसा कि पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने अल किताब से बताया था कि इनमें से कोई भी तहरीफ शुदा नहीं है, बल्कि इन दोनों में तो हदायत और नूर है। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये जो तहरीफ हो चुकी है, जबकि अल किताब में लिखा है कि वो इन्हीं की तराजुम में लिखा है कि किताबों पर ईमान लाना है। जब तहरीफ शुदा है तो क्या तहरीफ शुदा किताब पर ईमान लाया जाएगा? इनके तराजुम में लिखा जाएगा, जबकि वहाँ बात कुछ और कही जा रही है। हम अपने लेक्चर की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 5 की आयत नंबर 47 है। इसमें है वलियहकुम अहलुल इंजीली, और चाहिए कि ख़ास बेहतरीन आगाही या ख़ास बेहतरीन अच्छी खबर को मानने वाला ग्रोह वो हुक्म करता है। आयत में अल इंजीली अल के साथ मारफा है, लिहाजा ये क्रिश्चियनों वाली बाइबल हरगिज़ भी नहीं है। यहाँ इंजीली के साथ अल लगाने का मतलब ही यही है कि इंजील एक और किताब है जिसका नाम लोगों ने रख रखा है, लिहाजा ये वो वाली नहीं है। और जिसका नाम लोगों ने इंजील रख रखा है वो क्रिश्चियनों के पास जो बाइबल है ये वो है, लिहाजा यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। इंजीली के साथ अल लगाने का मतलब यही है कि ये एक ख़ास इंजील है और ये वो वाली नहीं है। लिहाजा आलुल इंजीली में आलू के मानी है मानने वाले। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आम तौर पर कहा जाता है कि आलुल हदीस हदीस को मानने वाले, और आलुल सुन्ना सुन्ना को मानने वाला ग्रोह, और आलुल तशीह शियत को मानने वाला ग्रोह इनको कहा जाता है। इसी तरह आलुल इंजीली इंजील यानी अच्छी बेहतरीन खबर या अच्छी बेहतरीन आगाही को मानने वाले ग्रोह को कहा जाएगा। और अल इंजीली पर आपका ईमान भी है और मेरा भी है, लिहाजा हम सब अहलुल इंजीली हैं, यानी इंजील को मानने वाले हैं। तो अल इंजीली को जब हम मानने वाले हैं तो इसमें क्या है और इसके साथ क्या करना है वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में, ये कह करके बिमा अंज़लल्लाहु फीह, इसके साथ जो अल्लाह ने इसने बतदरीज क्लियर किया था बेहतरीन ख़ास आगाही में या बेहतरीन ख़ास अच्छी खबर में, यानी अल इंजीली में जो अल्लाह ने नाजिल किया है इसके साथ हुक्म करना है। और हुक्म जो है वो आपको पता ही है कि कहाँ है। मज़ीद हम आयत के अगले हिस्से में बढ़ते हैं तो वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, और जो गुरु हरगिज़ भी वो हुक्म नहीं करता है इसके साथ जो अल्लाह ने क्लियर किया है।
اب آپ دیکھیں کہ نازل کے معنی جو ہے وہ کسی چیز کا بتدریج کلیئر ہوتے جانا. جب آپ الکتاب کو پڑھتے جاتے ہیں مرحلہ وار تو وہ بتدریج کلیئر ہوتی جاتی ہے, لہٰذا آپ کو پتہ بھی چلتا جاتا ہے کہ یہاں کیا حکم ہے, یہاں کیا حکم ہے. تو وہ حکم جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے اپنے اوپر بھی اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بتانا ہے تاکہ وہ بھی اپلائی کر سکیں. اسی کے ساتھ حکم بھی کرنا ہے ان لوگوں نے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان لوگوں نے جو سردار ہیں اپنے خاندانوں کے. لہذا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں انہوں نے اسی کے ساتھ حکم کرنا ہے. ہم مزید دیکھتے ہیں تو جو اس کے ساتھ حکم نہیں کرتے ہیں ان کے متعلق کیا کہا گیا تو بتایا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کے بعد وہی افراد عہد شکنی کرنے والے ہیں جو اس کے ساتھ حکم نہیں کرتے ہیں, وہ افراد جو ہیں وہ عہد شکنی کرنے والے ہیں. لہٰذا اب آپ نے آیت کا یہ حصہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ آیت کا حصہ اکثر لوگ شیئر کرتے ہیں لیکن آیت کا پہلا حصہ کھا جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب افراد جو ایسا کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ الانجیل تحریف شدہ ہے اور اب وہ ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن یہاں اہل الانجیلی یعنی انجیل کو ماننے والا گروہ وہ اس میں جو بھی ہے اس کے ساتھ حکم کرے گا اور آپ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہی کے تراجم میں لکھا ہے کہ کتابوں پر ایمان لانا ہے. جب ایمان لے آئے تو انجیل میں جو لکھا ہے اس کے ساتھ حکم کرنا ہے. لہذا انجیل جو کرسچنوں کے پاس جس کو بائبل کہتے ہیں وہ یہ والی ہرگز بھی نہیں ہے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سورہ 57 ہے, اس کی آیت نمبر 27 ہے, اس میں لکھا ہے کہ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر ان کے نقوش پر بھیجے ہوں کے ساتھ ہم نے ٹریک یا پگڈنڈی منسلک کی تھی. یعنی جو بھی رسولی ہیں وہ پچھلی آیت میں موجود نوح و باقی رسول ہیں, انہی کے نقوش پر ٹریک یا پگڈنڈی منسلک کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ان کے نقوش وہ الکتاب کی لائنوں میں ہمیں ملتے ہیں. ان کے نقوش وہ ہمیں بتا رہے ہیں الکتاب میں کہ وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں اور کیا کیا وہ حکم کر رہے ہیں اور کیا کیا وہ مزید کر رہے ہیں. وہ سب نقوش الکتاب میں موجود ہیں اور الکتاب میں یہ سب عمل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. ہمیں الکتاب میں ملتا ہے کہ موسیٰ کیا عمل کر رہا ہے, نوح کیا عمل کر رہا ہے اور باقی جو ہے وہ کیا کیا عمل کر رہے ہیں, وہ سب الکتاب میں مینشن کر دیا گیا ہے. اور ان کے ساتھ ہی پگڈنڈی یا ٹریک ہے. مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ بِنِ مَرْيَمَ, اور ہم نے حصول علم کی جستجو کرنے والی یا والے کے اسٹرکچر یا دستور کے ساتھ بھی پگڈنڈی یا ٹریک منسلک کیا تھا. اب دیکھیں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ بھی ٹریک یا پگڈنڈی منسلک ہے, وہ الکتاب میں موجود ہے اس کا ٹریک جو ہے اور پگڈنڈی, تو وہ پگڈنڈی اور ٹریک ہم نے لینا ہے اور اسی پر ہم نے بھی چلنا ہے. جب اس کے ساتھ ٹریک منسلک کیا ہوا ہے اور ٹریک اس روٹ کو کہتے ہیں جو خصوصی طور پر راستہ بنایا گیا ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو, اور پگڈنڈی اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا, پگڈنڈی اس راستے کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہرے بھرے درختوں اور فصلوں کے درمیان سے جاتی ہو اور اس پر چلنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو. جب عیسیٰ بن مریم کے ساتھ پگڈنڈی یا ٹریک منسلک کر دیا گیا تو وہ اسی پر ہم نے چلنا ہے. اور مزید کیا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے اس کو خاص اچھی بہترین آگاہی اور خاص اچھی بہترین خبر دی تھی. یعنی عیسیٰ بن مریم کو جو خبر دی تھی وہ الکتاب میں مینشن ہے. مزید آیت میں کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, اور وہ لوگ جو بہترین خاص خبر یا بہترین خاص آگاہی کے زیر سایہ ہوئے, ان لوگوں کی سوچنے کی صلاحیتوں میں شفقت اور مسلسل فائدہ مندی ہم نے تشکیل دی تھی. اب دیکھیں جو انجیل کے زیر سایہ ہو جاتا ہے وہ شفقت اور مسلسل فائدہ مندی میں چلا جاتا ہے. مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, اور مختلف علم سے لی ہوئی اختراعی یا بدعتی سوچ, اس اختراعی یا بدعتی سوچ کے وہ موجود تھے
اور ہم نے اس اختراعی یا بدعتی آئیڈیاز کو ان پر نہیں لکھا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اچھی خبر کے مقابلے میں روحانیت تیار کی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ الکتاب کے مد مقابل 4 بڑے اور 6 ان سے چھوٹے بابوں کی ٹوٹل 10 کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ الکتاب کے مد مقابل ہیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ان سے چھوٹے بابے، مولوی، مفتی، سلفی وغیرہ کی لکھی ہوئی کتابیں تو ہزاروں کی تعداد میں، یہ سب کتابیں الکتاب کے مد مقابل لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح الانجیل جو کہ خاص اچھی خبر یا خاص اچھی آگاہی ہے، اس کے مد مقابل اختراعی یا بدعتی سوچ یا بدعتی چیزوں کا علم لے کر اس سے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ الانجیل کو ختم کیا جا سکے، اس کے مد مقابل لایا جا سکے اور اپنا وہ سودا سلف جو ہے وہ چورن بیچا جا سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ چیز انہوں نے کیوں ایجاد کی، وہ بتایا گیا ہے ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے کو۔ اب اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے یہ رہبانیت جو کہ اختراعی سوچ مختلف علم سے لے کر انہوں نے بنائی ہے، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ان لوگوں نے بنائی ہے۔ مزید رہبانیت کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ بتایا گیا ہے، فَمَرَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، بس انہوں نے اس کی پابندی کی، رہبانیت کی حقیقی پابندی کی۔ اب انہوں نے رہبانیت کی پابندی کی، لیکن جنہوں نے اس کو چھوڑا ان کے متعلق کیا کہا جا رہا، وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان والے ہوئے۔ اب رہبانیت کو چھوڑ کر جو لوگ ایمان والے ہوئے وہ رہبانیت میں تو نہیں رہے، ان کو کیا دیا وہ بتایا گیا ہے، اجرہم، ان کا اجر یعنی اس کا صلہ، اس کا بدلہ ان کو دے دیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور زیادہ تر ان میں سے عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایمان والے جو ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، ان میں سے بھی کثیر جو ہے وہ عہد شکنی کرنے والے، یہ فاسق ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں تو کہہ دیتے ہیں ہم جی ایمان والے، لیکن الکتاب ایسا نہیں لیتی۔ الکتاب تو ایمان والوں کو میں سے بھی بہت سو کو کہتی کہ یہ زیادہ تر مشرک ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اس کو چھوڑ کر، رہبانیت کو چھوڑ کر، ان میں سے زیادہ تر عہد شکن ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے، لہٰذا ان آیتوں کا ترجمہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو سورہ 5 کی آیت نمبر 47 میں ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ خاص بہترین آگاہی یا اچھی خبر کو ماننے والا وہ حکم کرتا ہے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس کے ساتھ جو اللہ نے اس نے بتدریج کلیئر کیا تھا بہترین خاص آگاہی میں یا بہترین خاص خبر میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو گروہ ہرگز بھی وہ حکم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو اللہ نے کلیئر کیا تھا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد وہ وہی افراد عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ ہم مزید دیکھتے ہیں 57 کی آیت نمبر 27 کو، تو اس میں ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، پھر ان کے نقوش پر بھیجے ہوں کے ساتھ ہم نے ٹریک یا پگڈنڈی منسلک کی تھی۔ مزید اس آیت کے اگلے حصے میں ہے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ بِنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے حصول علم کی جستجو کرنے والی یا والے کے اسٹرکچر یا دستور کے ساتھ بھی پگڈنڈی یا ٹریک منسلک کیا تھا۔ مزید اس آیت کے اگلے حصے میں ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو خاص اچھی آگاہی یا خاص اچھی خبر دی تھی۔ مزید اس آیت کے اگلے حصے میں ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور وہ لوگ جو بہترین خاص خبر یا بہترین خاص آگاہی کے زیر سایہ ہوئے، ان لوگوں کی سوچنے کی صلاحیتوں میں شفقت اور مسلسل فائدہ مندی ہم نے تشکیل دی تھی۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور مختلف علم سے لی ہوئی اختراعی یا بدعتی سوچ، اس اختراعی یا بدعتی سوچ کی وہ موجود تھے، اور ہم نے اس اختراعی یا بدعتی آئیڈیاز کو ان پر نہیں لکھا تھا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نہیں دیے ہوئے تھے۔ ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے رہبانیت بنا رکھی تھی۔ فَمَرَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، بس انہوں نے اس کی پابندی کی، رہبانیت کی حقیقی پابندی کی۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ
اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان والے ہوئے، کیا دیا وہ بتایا گیا ہے، اجرہم، ان کا اجر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور زیادہ تر ان میں سے عہد شکنی کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والوں میں سے بھی بہت سارے عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے، یہ صرف الانجیل کے متعلق ہے۔ اس میں جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ انجیل کے مد مقابل رہبانیت بناتے ہیں، اور انجیل اچھی بہترین خبر اور اچھی بہترین آگاہی کو کہتے ہیں جو الکتاب میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں الکتاب میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے مد مقابل کیا کیا بنا لیا گیا ہے، یہی رہبانیت ہے، اور الانجیل بائبل نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ دوست ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔